अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, वेलकम टू चैनल कल्म और मोहब्बत। मैं हूं आपकी होस्ट फ़ायज़ा और आज का हमारा नावल है दिले नादा, जिसकी राइटर हैं खांजादी। नावल को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अब चलते हैं एपिसोड 5 की जानिब। उफ, ये लड़की सोने की बहुत पक्की है। अभी तो सफ़र शुरू हुआ है और अभी से थक कर सो गई। अब कैसे जगाऊं इसको? जिमल, उठो प्लीज़। ऐसे फ्रंट सीट पर सो नहीं सकती तुम। उठो वरना मैं पानी फेंक दूंगा। मूसा ने जैसे धमकी लगाई। सोने दें प्लीज़, मैं बहुत थकी हुई हूँ। रात देर से सोई थी और सुबह भी जल्दी जल्दी उठना पड़ा। मैं भी रात देर से सोया था और सुबह जल्दी उठा हूँ और अब लगातार ड्राइविंग भी कर रहा हूँ। अगर तुम इसी तरह सोती रही तो मुझे भी नींद आने लगेगी। फ्रंट सीट पर सोने की इजाज़त नहीं है। क्यों? फ्रंट सीट पर सोना जुर्म है क्या? या फिर फ्रंट सीट पर बैठने वाले को सज़ा मिलती है ना सोने की? आई डोंट नो। बस तुम सो नहीं सकती वरना मुझे भी नींद आ सकती है। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे नींद आ रही है। जिमल ने फिर से आंखें बंद कर लीं। उफ, क्या मुसीबत गले डाल दी है डैड ने। अच्छा भला जा रहा था फ्रेंड्स के साथ, मैं मुसीबत लग रही हूँ आपको? ऐसे करिए, मुझे यहीं उतार दें और चले जाएं अपने फ्रेंड्स के साथ। बस मूसा के इतने कहने की देर थी कि जिमल तप गई। काश मैं ऐसा कर सकता, मगर क्या करूं, मजबूर हूं, नहीं कर सकता। नहीं, आप मजबूर ना बने, फेंक दें मुझे गाड़ी से बाहर और चले जाएं अपने फ्रेंड्स के साथ। जिमल बोलती जा रही थी और मूसा मुस्कुरा रहा था, जैसा अब इसने इसलिए बोला ताकि जिमल की नींद खराब हो, और अपने प्लान में वो कामयाब हो चुका था। जब जिमल की नज़र इस पर पड़ी तो इसकी आवाज़ को ब्रेक लगी। आपने जानबूझकर मुझे गुस्सा दिलाया ताकि मेरी नींद खराब हो? जी बिल्कुल। आपकी बार मूसा खुलकर मुस्कुराया। जिमल ने खुद को कंट्रोल किया और पानी की बोतल उठाकर मुंह से लगा ली। टिफ़िन उठाया और नाश्ता करने में मसरूफ़ हो गई। बहुत ही बदतमीज़ बीवी हो वैसे। मजाल है तो शोहर का ज़रा सा भी ख्याल हो। जी, मैं कुछ समझी नहीं। जिमल का सारा गुस्सा उड़न शुरू हो चुका था। मूसा को मुस्कुराते देखकर अब वो फिर से पहले वाली समझदार जिमल बन चुकी थी। मतलब ये कि मुझे भी भूख लगी है तो आप भी खा रहे। जिमल को अपनी गलती का एहसास हुआ तो शर्मिंदगी से बोली, कैसे खा सकता हूँ? ड्राइविंग कर रहा हूँ और इतना वक्त नहीं है जो गाड़ी रोक के खा सकूँ। जल्दी पहुँचना है वहाँ अंधेरा होने से पहले, क्योंकि रात के वक्त पहाड़ी इलाकों में सफ़र करना खतरनाक होता है। तो फिर तुम खिला दो ना। मैं? जिमल को जैसे हैरत का झटका लगा। ऑफ कोर्स यू, और तो कोई नहीं है यहाँ। जी, मगर जो आलू का पराठा है आप खा लेंगे। जिमो को लगा शायद मूसा इनकार कर दे, इसलिए इसने पूछना ज़रूरी समझा। डोंट वरी, तुम खिलाओ। ओके। जिमल ने पराठे की बाइट इसकी तरफ बढ़ाई और मूसा ने बिना जिमल की तरफ देखे बाइट ले ली। इसके चेहरे की मुस्कुराहट जिमल से छुप ना सकी। थैंक्स सलाड। जब वो 2 पराठे खा चुका तो नहायत अदब से जिमल का शुक्रिया अदा किया और मज़ीद खाने से इनकार कर दिया। मुझे नहीं पता था आपको पराठे इतने पसंद हैं। हाँ, बस कभी कभी खा लेता हूँ अनारकली बाज़ार से दोस्तों के साथ। कोई बात नहीं, लेकिन अब आपको मैं घर पर बना दिया करूँगी। दैट्स ग्रेट। वैसे कुकिंग आती भी है तुम्हें? क्या मतलब? जिमल को हैरानगी हुई मूसा के सवाल पर। बस ऐसे ही पूछ रहा था क्योंकि ये पराठे बहुत मज़े के हैं। डोंट वरी डियर हस्बैंड, ये मम्मा ने बनाया और मैंने भी मम्मा से सीखी है कुकिंग। ओके लेट्स सी। मूसा शरारतन मुस्कुराते हुए बोला। क्यों, आपको शक है मेरी काबिलियत पर? जिमल से इसकी मुस्कुराहट छुप ना सकी। नॉट एट ऑल, एक बार खाना खा चुका हूँ तुम्हारे हाथ का। फिर ठीक है। वैसे अब तुम चाहो तो सो सकती हो। क्यों? आपने खुद ही तो बोला था कि आप डिस्टर्ब हो रहे हैं मेरे सोने की वजह से। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन अगर रात की ड्राइविंग होती तो ऐसा हो सकता था। दरअसल मुझे बहुत भूख लग रही थी तो ऐसे में मुझे यही तरतीब सूझी तुम्हें जगाने की। जिमल मुस्कुरा दी, लेकिन अब मुझे नींद नहीं आ रही। डेट्स गुड फॉर यू। हाँ, एक्चुअली गुड फॉर मी, क्योंकि अगर हम सफ़र बोरिंग हो तो सफ़र अच्छा नहीं गुजरता। चलें, आपने एक बात तो मान ली कि आपका हम सफ़र अच्छा है। जिमल ने जैसे इसके जुमले की तस्दीक चाही। कह सकते हैं, वो मुस्कुराते हुए बोला तो जिमल भी मुस्कुरा दी। इनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, आप इनका खास ख्याल रखें वरना कुछ भी हो सकता है। कुछ भी मतलब? ब्रेन हैमरेज। इनको खुश रखने की कोशिश करें। इन दोनों को गाड़ी में छोड़कर काशिफ दोबारा डॉक्टर के पास आया क्योंकि डॉक्टर ने इसे अकेले बात सुनने का इशारा दिया था। डॉक्टर के इंकशाफात पर काशिफ का दिल लर्ज कर रह गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि वो इसके और आयशा के रिलेशन को लेकर इस कदर परेशान हो सकती हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट, थैंक्स डॉक्टर। खुदा हाफिज़ बोलकर कमरे से बाहर निकल आया और गाड़ी की तरफ बढ़ गया।
کہاں رہ گئی تھی تم کاشی؟ وہ جیسے ہی گاڑی میں واپس آیا اس کی امی کے سوال شروع ہو گئے۔ کچھ نہیں اماں، وہ گاڑی کی چابی اندر میز پر بھول گیا تھا، وہی لینے گیا تھا۔ اماں میری وجہ سے بہت پریشان ہے، مجھے کوئی نہ کوئی حل نکالنا ہی پڑے گا۔ میں جانتا ہوں وہ کیسے خوش رہ سکتی ہیں۔ بیک ویو مرر سے اس نے آشی اور ماں کے مسکراتے چہروں کو دیکھا۔ میری ذرا سی توجہ پر اماں کتنی خوشحال لگ رہی ہیں۔ میں بہت غلط کر رہا تھا ان کے ساتھ۔ دراصل آشی کے ساتھ بھی زیادتی کر رہا ہوں میں۔ جو کچھ بھی ہوا اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں۔ اماں اور خالہ کی پلاننگ تھی یا پھر یہ کہ جمل میری قسمت میں تھی ہی نہیں۔ اس کی قسمت میں تو موسیٰ خان تھا۔ جو کچھ بھی ہوا اللہ کی مرضی سے ہوا، اور نہ اگر اماں کی مرضی سے یہ سب ہوتا تو شاید میری برات بھی نہ جاتی اور نہ ہی جمل دلہن بنی میرا انتظار کر رہی ہوتی۔ کون جانتا تھا کہ یہ کہانی یوں بدل جائے گی، اور کون جانتا تھا کہ موسیٰ خان اس وقت شادی میں موجود ہوگا۔ یہ سب تو خدا کی مرضی ہے، کس کو کہاں کس سے ملانا ہے یہ تو رب کے فیصلے ہیں۔ ہم انسانوں کی عقل اتنی وسیع نہیں کہ رب کے فیصلوں کو سمجھ سکیں۔ مجھے خود کو بدلنا ہوگا، خدا کے اس فیصلے کو ماننا ہوگا۔ گھر پہنچ کر اماں کو ان کے کمرے میں لے گیا اور آچی سے کھانا لانے کو کہا۔ ان کو سوپ پلا کر دوائی کھلائی اور ان کے پاس بیٹھ گیا۔ جانتا ہوں آپ میری وجہ سے پریشان ہیں، میرے اور آشی کے رشتے کو لے کر آپ پریشان رہتی ہیں، مگر اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جیسا چاہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، کیونکہ آپ کو ہمارے ولیمے کی تیاریاں خود کرنی ہیں۔ کیا سچ کہہ رہے ہو؟ وہ حیرت زدہ کاشف کو دیکھنے لگی۔ جی اماں، سچ کہہ رہا ہوں، میری وجہ سے آپ کو مزید کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ بس میں حالات سے پریشان ہوں، مگر کوشش کروں گا خود کو بدلنے کی، جمل کو بولنے کی۔ اچھی لڑکی ہے، مگر جمل میری محبت ہی، تھوڑا وقت تو لگے گا۔ وہ ماں کے گھٹنوں پر سر گرائے آنسو بہا رہا تھا۔ اس کے ساتھ سہانے سفر کے خواب سجائے تھے میں نے، میری زندگی بن چکی تھی وہ، مگر شاید میں مجھے بھول گیا تھا کہ قسمت لکھنے کا حق بس خدا کو ہے۔ وہ اپنے بندے کو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے تو پھر کیسے اپنے بندے کے حق میں غلط فیصلہ کر سکتا ہے؟ غلطی ہوگی مجھ سے، ہو سکے تو مجھے معاف کر دیں میرے رویوں کے لیے۔ کوشش کروں گا اس رشتے کو دل سے نبھانے کی۔ آنسو پونچھ کر محبت سے ماں کا ماتھا چوم کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اور مجھے یقین ہے آشی بہت جلد تمہارے دل سے جمل کی محبت نکال دے گی۔ وہ مسکراتی ہوئی لیٹ گئیں۔ کل جاتی ہوں آپا جی کے پاس، ان کو یہ خوشخبری سنانے، یہ ان کے عمل سے ہی تو ممکن ہوا ہے۔ ان کی محنت جھٹلائی نہیں جا سکتی، جو وعدہ کیا تھا کر دکھایا۔ بس اب اللہ سے ایک ہی دعا ہے کہ وہ کاشی کے دل میں جلد از جلد آشی کے لیے محبت پیدا کر دے، آمین۔ کاشف کمرے سے باہر گیا تو آشی کو اپنے کمرے میں جاتے دیکھا۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ اس کی بات پر آشی کے بڑھتے قدم رکے، وہ پریشانی سے کاشف کی طرف پلٹی۔ اپنے کمرے میں سونے؟ بمشکل ہمت کرتے ہوئے بولی۔ کیا یہ تمہارا کمرہ ہے؟ نہیں، وہ تو بس ایسے ہی، یہ کمرہ خالی ہوتا ہے تو یہی سو جاتی ہوں، مگر آج سے تم میرے کمرے میں رہو گی۔ کاشف نے جیسے اس کی سماعتوں پر بم پھوڑا۔ کیا؟ مگر آپ نے تو کہا تھا میں وہاں نہیں رہ سکتی۔ تو اب بھی میں ہی کہہ رہا ہوں تمہیں وہاں رہنے کے لیے۔ میں کچن کا کام دیکھ لوں ذرا، کھانے کی تیاری کرنی ہے، ابھی نیند نہیں آ رہی۔ یاد آیا کچن میں بہت کام ہے، سونے کے لیے تو پوری رات پڑی ہے۔ وہ تیزی سے کچن کی طرف بڑھ گئی اور کاشف اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اف، یہ لڑکی پھر سے سو گئی اور مجھے کہہ رہی تھی کہ نیند نہیں آ رہی۔ جمل مسلسل پچھلے 2 گھنٹوں سے سو رہی تھی اور موسیٰ بور ہوتے ہوئے ڈرائیونگ میں مصروف تھا۔ موسیٰ نے ویڈیو پلیئر آن کیا اور سانگ پلے کر دیا تیز والیوم کے ساتھ۔ مینوں دوجی واری پیار ہویا سونیا، دوجی واری بھی ہویا تیرے نال۔ سانگ کی آواز پر جمل کی آنکھ کھل گئی اور وہ بڑے غور سے ویڈیو دیکھنے لگی، مگر جیسے ہی آخر میں ان دونوں کے زمین پر گرے مرتے ہوئے دیکھا، آنسو بہانے لگیں۔ موسیٰ نے اسے آنسو بہاتے دیکھا ویڈیو پاور آف کر دی۔ ایک تو تم پتہ نہیں رونے کیوں لگتی ہو، اٹس جسٹ اے سانگ۔ نہیں، یہ بس سانگ نہیں ہے، معاشرے کی بہت بڑی حقیقت دکھائی گئی ہے۔ 2 محبت کرنے والوں کو جدا کرنا معاشرے کا پسندیدہ کھیل ہے۔ بس اپنی دکھاوے کی عزت بچانے کی خاطر لوگ کیسے پتھر دل ہو جاتے ہیں۔ کیا ہوتا اگر ان کے رشتے کو ہنسی خوشی قبول کر لیتے، مگر نہیں، ان کی انا اولاد کی خوشی سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ مجھے ان سب باتوں کی سمجھ نہیں آئے گی۔ موسیٰ نے افسوس میں سر ہلایا۔ تو کیا آپ کو کسی سے محبت نہیں ہوئی؟ جمل دل ہی دل میں سرگتی ہوئی بولی۔
کاشف کی ماں کا غرور بڑا لہجہ اور چہرے پر طنز یا مسکراہٹ جب وہ برات واپس لے کر جا رہی تھی، جمل کو آہستہ آہستہ سب یاد آنے لگا۔ ویسے جن کی اوقات نہیں ہم سے رشتہ جوڑنے کی، مگر میں اپنی بیٹی کی وجہ سے مجبور ہوں۔ کاشف کی ماں جب پہلی مرتبہ جمل کے گھر آئی تو چھت پر جا کر بہن سے فون پر بات کر رہی تھی، جو کہ جمل نے سن لی، مگر خاموش رہی۔ محبت کی خاطر اسے بھروسہ تھا کاشف کی محبت پر، وہ ساتھ ہے تو ان سب باتوں کی کوئی اہمیت نہیں اس کی نظر میں، مگر وہ غلط تھی۔ کاشف اپنے رشتوں کی کڑی میں بندھا اسی سے سارے رشتے ختم کیے چل دیا۔ مجھے کاشف سے شکایت نہیں، مجھے شکایت ہے محبت کے دشمنوں سے۔ ویئر یو گو؟ موسیٰ نے چٹکی بجائی تو وہ ماضی کے خیالات سے باہر آئی۔ اٹس جسٹ اے سانگ، اتنا سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی، جمل بامشکل مسکرا دی۔ دیکھا تم نے مسز خان کا رویہ؟ کیا مطلب؟ جمل ناسمجھی سے بولی۔ مطلب تم پتہ نہیں کب سمجھو گی۔ دیکھا نہیں وہ ہمیں سی آف کرنے نہیں آئے؟ سب سمجھتا ہوں، جلتی ہیں مجھے خوش دیکھ کر۔ ایسا کچھ نہیں ہے جیسا مجھے آپ کے وہم ہے۔ ماں کبھی اپنی اولاد کی خوشیوں سے نہیں جلتی۔ جمل کو بہت افسوس ہوا موسیٰ کی بات پر۔ ماں، صحیح کہا تم نے، مگر دکھ اسی بات کا ہے کہ وہ میری ماں نہیں ہے۔ اگر میری ماں آج زندہ ہوتی تو میں بھی گھر کا لاڈلا بیٹا ہوتا، سمر کی طرح، مگر افسوس میری ماں مر چکی ہے۔ آپ ایسا کیوں سمجھتے ہیں؟ سب آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، خان انکل، سمر، ہدا اور مسز خان بھی، مگر وہ اپنی محبت ظاہر نہیں کرتی۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو آپ کی فکر نہیں ہے، وہ آپ کو ویسے ہی اپنا بیٹا سمجھتی ہیں جیسے سمر کو۔ جھوٹ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ابھی میں نے کل ہی ان کو ڈیڈ سے بحث کرتے ہوئے سنا کہ انہوں نے میرے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروا دیے ٹرپ کے لیے، اور سمر کی نئی گاڑی کے لیے پیسے نہیں دیے۔ ان کو ہمیشہ بس اپنی اور اپنے بچوں کی فکر رہی ہے۔ میرا وجود ان کے لیے نہ ہونے کے برابر ہے، اور تم سمجھتی ہو وہ مجھے اپنا بیٹا سمجھتی ہیں؟ ناما کے بعد اگر مجھے کسی سے محبت ملی ہے تو وہ ہیں میرے ڈیڈ اور نانو جان، بس باقی کسی اور کے لیے میری کوئی اہمیت نہیں۔ آپ کو غلط لگتا ہے، سمر بھی آپ سے بہت محبت کرتا ہے، اس کے دل میں آپ کے لیے عزت اور محبت دیکھ چکی ہوں میں، بس آپ کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے آپ سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ میں مانتی ہوں مسز خان آپ کے ساتھ اچھا بہیو نہیں کرتی، مگر آپ کی پسند ناپسند کا علم ہے انہیں۔ آپ کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں، کیا نہیں، یہ ساری لسٹ محفوظ ہے ان کے دماغ میں۔ آپ کے کپڑے اور جوتے وقت پر الماریوں میں موجود ہوں، اس بات کی فکر کرتی ہیں وہ۔ آپ کے کمرے کی صفائی اور سیٹنگ کا خیال وہ خود رکھتی ہیں، حالانکہ گھر میں ملازموں کی کمی نہیں ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ان کو جب آپ گھر نہیں ہوتے وہ اوپر آتی ہیں اور اپنی موجودگی میں سارے کام نپٹاتی ہیں۔ اتنا خیال تو ماں ہی رکھ سکتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ واٹ ایور، وہ میری ماں نہیں ہے، بس دکھاوا کرتی ہیں سب کے سامنے، بالکل ویسے ہی تمہارے سامنے دکھاوا کیا اور تم نے سمجھ لیا کہ ان کو میری فکر ہے۔ ٹو مچ کلیور، ایسا کچھ نہیں ہے، ماں تو بہت بولی ہوتی ہیں۔ خیر، یہ سب باتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی کیونکہ آپ سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ جس طرح آپ خان انکل اور نانو کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھتے ہیں، اگر اسی طرح مسز خان کی آنکھوں میں بھی دیکھیں تو آپ کو ان کی محبت محسوس ہو جائے گی۔ امپاسبل۔ اس نے گاڑی اسلام آباد کی بجائے کلر کہار کے راستے پر موڑ لی۔ ہمیں تو اسلام آباد کی طرف جانا تھا نا؟ ہاں جانتا ہوں، مگر اب ہم جلدی پہنچ گئے ہیں تو سوچا جہاں سے گزرتے جائیں۔ بیوٹیفل پلیس۔ اوکے۔ زیما نے لاپرواہی میں کندھے اچکائے۔ جیسے جیسے گاڑی آگے بڑھتی گئی دھند میں چھپے پہاڑ واضح ہونے لگے۔ زیمل حیرت سے قدرت کے اس خوبصورت منظر کو آنکھوں میں قید کرنے لگی۔ گاڑی اونچے اونچے پہاڑوں کے درمیان بنے راستوں سے گزر رہی تھی اور راستے میں بڑی بڑی کھائیاں جنہیں دیکھ کر زیمل کو خوف محسوس ہونے لگا۔ پلیز گاڑی آرام سے چلائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ موسیٰ کا بازو مضبوطی سے تھام کر بولی، ایسے جیسے کوئی معصوم بچہ ڈر رہا ہو۔ موسیٰ مسکرا دیا۔ ڈونٹ وری، یہ پہاڑ تو کچھ بھی نہیں ہے، اصل پہاڑ تو مڑی میں ہے جہاں پہاڑوں کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ تم بور ہو جاؤ گی آخر وہاں۔ ہم فرینڈز تو ہائی کنگ پر نکل جائیں گے، مگر تم ہوٹل کے کمرے میں بیٹھی بور ہوتی رہو گی۔ مطلب یہ کہ آپ مجھے یہاں اپنے فرینڈز کے ساتھ انجوائے کرنے آئے اور مجھے بور کرنے؟ یس آف کورس، یہ بہت غلط بات ہے۔ میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ رہوں گی جہاں جہاں آپ جائیں گے، چاہے وہ ہائیکنگ ہی کیوں نہ ہو۔ اوکے لیٹس سی، یہ جو سامنے پہاڑ ہے نا، اس کو پار نہیں کر پاؤں گی تم، پار نہیں کر پاؤ گی تم اور کہتی ہو ہائیکنگ کروں گی؟ موسیٰ ہنستے ہوئے بولا، بہتر یہی ہوگا کہ تم کمرے میں بیٹھ کر آرام سے میرے واپس آنے کا انتظار کیا کرنا۔ اگر آپ نے میرے ساتھ ایسا کیا تو میں خان انکل کو کال کر دوں گی۔ باقی تو آپ جانتے ہی ہیں کیا ہوگا آپ کے ساتھ۔ آپ کی بار ہنسنے کی باری زیمل کی تھی۔ ریلیکس، جہاں جاؤں گا تمہیں ساتھ لے کر ہی جاؤں گا، کیونکہ تمہاری خوش قسمتی سے میرے فرینڈز آئے ہی نہیں۔ جب انہیں پتہ چلا کہ تم ساتھ جا رہی ہو تو کہنے لگے آپ بھابھی کے ساتھ جاؤ، ہم پھر کبھی چلے جائیں گے۔ اور ریئلی؟ زیمل مسکراتے ہوئے بولی، یس،
موسیٰ نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا، لیٹس گو، وی ریچڈ۔ گاڑی پارک کی اور دونوں وہاں کی پارک کی طرف بڑھ گئے۔ یہ کیا، ہم کیا یہاں یہ بچوں والے جھولے لینے آئے ہیں؟ زمل نے جیسے ادھر ادھر نظر درائی، ہر طرف جھولے نظر آئے اور چند دکانیں اور ہوٹلز نظر آئے۔ ویسے اگر تم لینا چاہو تو میں روکوں گا نہیں۔ موسیٰ اس کے بچگانہ سوال پر مسکرا دیا۔ 1 ماہ بعد، کہاں جا رہی ہو تم صبح صبح؟ موسیٰ اچانک کمرے سے باہر آیا اور زمل کو پینٹ کوٹ پہنے تیار دیکھ کر چونک اٹھا۔ زمل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ موسیٰ غصے سے آگے بڑھا اور زمل کو بازو سے کھینچ کر رخ اپنی طرف موڑا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے زمل؟ کہاں جا رہی ہو ایسے تیار ہو کر، وہ بھی اتنی صبح؟ اور یہ ڈریس کہاں سے ہے تمہارے پاس؟ آپ کے کسی بھی سوال کا جواب دینا میں ضروری نہیں سمجھتی۔ کیوں ضروری نہیں سمجھتی تم؟ بیوی ہو تم میری، تم کہاں جاتی ہو کہاں نہیں پوچھنا میرا حق ہے۔ اوہ، تو اب آپ کو سارے حق یاد آ گئے، یا پھر یوں کہنا ٹھیک رہے گا کہ آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ نہیں زمل، میں تم پر شک نہیں کر رہا۔ موسیٰ کو لگا شاید اس نے بہت بڑی غلطی کر دی زمل کو روک کر۔ میں بس پوچھ رہا ہوں کیونکہ تم نے آج سے پہلے ایسے کپڑے کبھی نہیں پہنے اور باہر جاتے وقت تو کبھی بھی نہیں۔ تو پھر آج کیوں ہے نا؟ زمل بے دلی سے مسکرا دی۔ وقت اور حالات انسان کو بدلنے پر مجبور کر ہی دیتے ہیں، یہ آپ سے بہتر کون جانتا ہے۔ آفس جا رہی ہوں ڈیڈ کے ساتھ۔ آفس؟ مگر کیوں؟ ڈیڈ نے مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ آپ کے پاس وقت ہی کہاں ہوتا ہے ان سب باتوں کے لیے؟ آپ بس اپنی زندگی انجوائے کریں، یہی بہتر ہے آپ کے لیے۔ کون کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، آپ اس بات کی فکر مت کریں۔ آپ کے پاس تو اس سے بھی زیادہ ضروری کام ہے۔ آئی ایم گیٹنگ لیٹ، ہیو اے گڈ ڈے۔ زمل اسے حیران چھوڑ کر اپنا بیگ کندھے سے لٹکائے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ موسیٰ غصے سے بالوں کو مٹھی میں جکڑے ہوئے چپلے پہننے کمرے میں گیا اور تیزی سے نیچے بھاگا، مگر تب تک خان صاحب کی گاڑی جا چکی تھی۔ واٹ دا ہیل از دس؟ وہ غصے سے اندر کی طرف بڑھا اور سامنے مسز خان کو صوفے پر بیٹھے اس کی طرف طنز یا مسکراہٹ اچھالتے دیکھ کر اس کا پارا مزید ہائی ہو گیا۔ سب جانتا ہوں میں، جی سب آپ کا کیا درا ہے، ورنہ زمل مجھے بتائے بغیر اتنا بڑا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ مجھے افسوس ہے تمہاری سوچ پر موسیٰ، مسز خان غصے میں بولی۔ ہر جائز ناجائز بات کا الزام تم مجھ پر ہی ڈالتے رہنا، بچپن کی تمہاری عادت اب تک نہیں بدلی۔ ایک بیوی تم سے سنبھالنی نہیں گئی، اب اس کا الزام بھی میرے ساتھ ڈال رہے ہو۔ خود کو دیکھو، آج تم تنہا کھڑے ہو ہمیشہ کی طرح۔ کاش تم رشتوں کو تقدس کو نبھانا سیکھ لیتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا تمہیں۔ میں تو ماں ہوں، بچپن سے آج تک سب سہتے آئی، مگر زمل بیوی ہے تمہاری، اسے کیسے سمجھانا ہے یہ تم پر ہے، اس میں کسی تیسرے انسان کا کوئی رد عمل نہیں ہے۔ مگر افسوس کہ تم اس کے دل میں بھی اپنی جگہ نہیں بنا سکے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ تم رشتوں کو نبھا سکتے ہی نہیں۔ تمہاری زندگی میں اگر کسی رشتے کی اہمیت ہے تو وہ تم خود ہو۔ اپنے آپ سے محبت کرتے ہو تم، خود غرض ہو تم۔ تمہیں محبت ہے تو بس اپنی ذات سے، اپنی خواہشات سے۔ کبھی کبھار تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ تم خان صاحب سے دل سے مخلص ہو، مگر میں غلط تھی۔ تم ان سے مخلص نہیں بلکہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے تم ان سے انسیت کا دعویٰ کرتے ہو، بس اور کچھ نہیں۔ آپ سے تو بات کرنا ہی فضول ہے مسز خان۔ اور رہی بات زمل کی تو اسے کیسے سمجھانا ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں، آپ کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ اور ماں جیسے الفاظ اب مت بولا کریں، مجھے ہنسی آتی ہے آپ کے منہ سے یہ الفاظ سن کر۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ میری ماں نہیں ہیں، میری ماں مر چکی ہے اور آپ قاتل ہیں میری ماں کی۔ آپ کی وجہ سے اب اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گی، مجھے تنہا چھوڑ کر۔ کبھی معاف نہیں کروں گا میں آپ کو۔ آپ میری ماں کی بھی دشمن تھی اور میری بھی دشمن ہی رہیں گی، سمجھی آپ؟ وہ غصے سے سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے اوپر چلا گیا اور زور سے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ دروازے کی آواز پر مسز خان ہوش میں آئی اور دیوار کا سہارا لیتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئیں اور دروازہ اندر سے بند کیے آنسو بہانے لگی۔ کاش میں تمہیں سچ بتا سکتی، کاش تمہاری ماں سے کیا وعدہ توڑ سکتی، کاش۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے سسکیوں کا گلا گھونٹنے کی کوشش کرتے ہوئے آنسو بہانے لگی۔ دوسری طرف موسیٰ کمرہ لاک کیے اپنا غصہ کمرے میں پڑی چیزوں کو توڑ پھوڑ کر نکال رہا تھا۔ کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اور زمل، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو میرے ساتھ؟ کیسے سمجھاؤں تمہیں؟ مجھے لگتا ہے میں پاگل ہو جاؤں گا حالات سے لڑتے لڑتے۔ پتہ نہیں کب میری زندگی میں سکون کے پل آئیں گے، پتہ نہیں کب۔ وہ الماری کی طرف بڑھا اور سگریٹ سلگا کر خود کو جلسانے لگا۔ کاش تم سمجھ سکتی مجھے، تمہاری خاطر میں خود کو بدلنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر نہیں، تم مجھے سمجھ ہی نہیں سکتی۔ تو اب مجھے اچھائی کی چادر اتار کر اپنے اصلی روپ میں واپس آنا پڑے گا، یہی ٹھیک رہے گا۔ میں خود کو نہیں بدل سکتا کسی کے لیے۔ کاشف اب ٹھیک تو رہتا ہے نا تمہارے ساتھ؟ اب تو نہیں جھگڑتا؟ مجھے یقین ہے کہ تم اس کی زندگی خوبصورت بنا دو گی۔ نہیں خالہ جان، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کاشف مجھے دل سے اپنا چکے ہیں۔
تم کہہ رہی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے کبھی کبھی ایسے لگتا ہے جیسے وہ مجھے خوش رکھنے کے لیے یہ سب کرتا ہے۔ نہیں خالہ جان، سب ٹھیک ہے آپ کی دعا سے۔ ولیمے کے بعد جب سے ہم عمرے سے آئے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے اللہ نے ان کے دل میں بس میری ہی محبت باقی رکھتی ہو۔ صبح شام میرا خیال رکھتے ہیں اور دن میں 10-20 کال کر کے حال پوچھتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں تبھی فون دکھا دوں آپ کو اپنا۔ ارے نہیں نہیں آچھی، مجھے یقین ہے تم پر میری جان۔ اللہ سے دعا ہے کہ تم دونوں اسی طرح خوش رہو۔ آپا جی نے بھی بہت محنت کی ہے تم دونوں کے لیے۔ جب سے یہ فالج کا اٹیک ہو گیا ہے میں تو چلنے پھرنے سے بھی رہ گئی ہوں، ورنہ ان کا شکریہ ادا کرنے ضرور جاتی۔ کون آپا جی؟ آچھی ایک دم چوپ اٹھی۔ وہ ہیں ایک اللہ والی، بہت دعا کروائی ان سے تمہارے لیے۔ اچھا، آپ فکر مت کریں، جیسے ہی آپ مکمل صحت یاب ہو جائیں گی ہم ان سے ملنے جائیں گے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے اب آپ کی حالت پہلے سے کافی بہتر ہے، بہت جلد پہلے جیسی ہو جائیں گی۔ آ گئی تم؟ زمل جیسے ہی کہا رہی موسیٰ کو ٹی وی لاؤنج کے صوفے پر بے سدھ پڑے دیکھا۔ جب نظر آ رہا ہے تو پوچھنے کا فائدہ؟ کتنی دیر سے انتظار کر رہا ہوں۔ ٹائم دیکھا؟ نہیں دیکھا تو میں بتا دیتا ہوں، 10 بج رہے ہیں۔ آئی نو۔ زمل لاپرواہی سے جواب دے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ چینج کرنے کے بعد نیچے گئی اور کھانے کی ٹرے لے کر واپس آ گئی۔ کھانے کی ٹرے موسیٰ کے سامنے رکھ دی۔ آپ کھانا کھا لیں، میں سونے جا رہی ہوں، صبح جلدی اٹھنا ہے، بہت تھک چکی ہوں میں۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اگر تم مجھے سمجھتی ہو کہ مجھے نظر انداز کرنے سے میرے سوالات سے بچ جاؤ گی تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے زمل۔ ابھی وہ کمرے میں آئی تھی کہ موسیٰ بھی اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں آ گیا۔ کیسے سوالات؟ زمل اس کے سامنے رکتی ہوئی بولی۔ ایسے بول رہی ہو جیسے کچھ جانتی نہیں۔ یو تھنک آئی ایم فول؟ موسیٰ ہر صورت زمل کے آفس جانے کے بجائے جاننا چاہتا تھا آج۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر زمل میں اتنا بڑا فیصلہ کرنے کی ہمت کیسے آئی۔ کیوں اس نے میری اجازت لینا ضروری نہیں سمجھا؟ Ask yourself who is fool، آپ یا میں؟ اس بات کا جواب بہتر ہے آپ کے پاس۔ زمل کا لہجے میں افسوس تھا اور آنکھیں بس جھلکنے کو تیار تھیں۔ آپ پلیز جائیں یہاں سے، مجھے سونے دیں، صبح آفس جانا ہے مجھے۔ وہ اپنے آنسو چھپانے کی ناکام کوشش کرتی رہی، الماری کی طرف بڑھی اور کپڑے الٹ پلٹ کرنے لگی۔ موسیٰ غصے سے آگے بڑھا اور زمل کا بازو تھام کر اپنی طرف کھینچ کر الماری بند کر دی اور زمل کو الماری کے ساتھ دھکا دیا۔ کتنی بار کہہ چکا ہوں وہ سب سچ نہیں ہے، آخر تو میری بات مان کیوں نہیں لیتی؟ وہ غصے سے چلایا۔ کاش کہ وجود ہوتا اگر میں نے کسی اور سے سنا ہوتا، مگر ایسا نہیں ہے۔ کاش ایسا ہوتا، مگر آنکھوں دیکھا تو جھوٹ نہیں ہو سکتا نا۔ میں نے خود آپ کو اپنی آنکھوں سے کسی اور کے بستر پر دیکھا، اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت دوں آپ کو؟ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ پر یقین کروں؟ کیسے کروں یقین؟ ایک پل کے لیے سوچیں، اگر آپ کی طرح میں ہوتی تو کسی اور کی باہوں میں کسی اور کے بستر پر چٹھاک۔ ابھی زمل کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ موسیٰ نے ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر مارا۔ میں تمہاری جان لے لوں گا اگر دوبارہ ایسی بات کی تو۔ تم بس میری ہو۔ زمل گال پر ہاتھ رکھے بی کی آنکھوں کے ساتھ مسکرا دی۔ نہیں ہوا نا برداشت؟ میں نے تو بس ایک مثال دی، مگر سوچے مجھ پر کیا بیتی ہوگی آپ کو کسی اور کی باہوں میں دیکھ کر؟ کیا قیامت گزری ہوگی مجھ پر؟ کر سکتے ہیں ازالہ؟ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ ایک بے حس انسان ہیں۔ میری غلطی تھی آپ پر بھروسہ کیا۔ بہت خوش تھی میں، مگر بھول چکی تھی کہ آپ سے میری امیدیں خوشیاں تھیں ہی بے بنیاد۔ آپ کے دل میں تو کوئی اور ہے۔ شٹ اپ بس زمل، اب ایک اور لفظ نہیں۔ میرے دل میں کوئی نہیں ہے اور نہ ہی ہوگی۔ ایک بار کوشش کی تو تمہیں دل میں بسانے کی، مگر وہ میری زندگی کی سب سے بڑی بھول تھی۔ ڈیڈ کے کہنے پر سوچا تھا کہ یہ رشتہ دل سے نبھاؤں، مگر جہاں یقین ہی نہ ہو ایسے رشتے بے بنیاد اور کھوکھلے ہوتے ہیں۔ رشتہ نبھانے کی باتیں اچھی نہیں لگتی آپ کے منہ سے، کیونکہ جو رشتہ نبھانا چاہتے ہوں وہ دھوکہ نہیں دیتے۔ گو ٹو دا ہیل، تمہیں سمجھانا ہی فضول ہے۔ میں بس اتنا کہنے آیا تھا کہ تم صبح آفس نہیں جاؤ گی۔ اٹس مائی آرڈر۔ بہتر ہوگا اب اپنا یہ آرڈر ڈیڈ کو سنائیں، کیونکہ مجھے آفس جوائن کروانے کا فیصلہ انہی کا ہے۔ تو آپ اپنا وقت یہاں ضائع کرنے کی بجائے ڈیڈ کے پاس تشریف لے جائیں۔ تو اب تم مجھے ڈیڈ کے نام پر دھمکی دو گی؟ دھمکی تو ابھی میں نے دی ہی کہاں ہے موسیٰ خان۔ سوچے اگر میں ان کو دکھا دوں ان کے لاڈلے بیٹے کے اس معصوم چہرے کے پیچھے چھپے کالے کرتوت، تو کیا فیصلہ کر سکتی ہیں وہ آپ کی زندگی کا؟ یو نو بیٹر۔ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، شاید عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ زمل، آئی ول کل یو۔ اگر تمہیں ڈیڈ کو کچھ بتایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، مائنڈ اٹ۔ آپ سے برا کوئی ہے بھی نہیں یہاں۔ زمل لاپرواہی سے بولی۔ واٹ یو سیڈ؟ موسیٰ غصے سے اس کی طرف بڑھا۔ آئی ول سی یو۔ غصے میں بربراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ زمل کمرے کا دروازہ لا کرتی ہوئی وہیں دروازے سے ٹیک لگائے فرش پر بیٹھی آنسو بہانے لگی۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ کلر کہار گھومنے کے بعد وہ مری کے لیے روانہ ہو گئے۔ ہر طرف برف ہی برف تھی اور سردی کی شدت بھی بہت زیادہ تھی۔
وہ دونوں بامشکل ہوٹل پہنچے۔ سڑک پر برف کی وجہ سے بہت پھسلن تھی، گاڑی سلپ ہوتے ہوتے بچی۔ گاڑی پارک کرنے کے بعد وہ ہوٹل میں چلے گئے، کمرے کی چابی لی اور مطلوبہ کمرے میں پہنچ گئے۔ ہوٹل کا ملازم ان کے بیگ کمرے میں چھوڑ گیا۔ کھانے کا کیا پلان ہے؟ کہیں باہر چلیں؟ نہیں، میں بہت تھک چکی ہوں، ٹھنڈ بھی بہت زیادہ ہے، باہر نہیں جا سکتی میں۔ ڈونٹ وری، میں خود چلا جاتا ہوں اور کھانا یہی لے آتا ہوں۔ موسیٰ کمرے سے باہر چلا گیا اور زمل ہیٹر آن کرتے ہوئے کھڑکی کی طرف بڑھ گئی۔ قدرت کے یہ خوبصورت مناظر کسی کو بھی اپنی جانب کھینچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ زمل بہت دیر تک وہیں کھڑی ان خوبصورت برف سے ڈھکے پہاڑوں کو دیکھتی رہی۔ موسیٰ واپس آیا تو زمل کو کھڑکی کے پاس دیکھا۔ بیوٹیفل ویو۔ زمل چونک کر واپس پلٹی۔ آپ کب آئے؟ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، بس ابھی کھانا لے کر آیا ہوں، فریش ہو کر آتا ہوں، تم بھی چینج کر لو اگر کرنا ہے تو۔ کھانا کھانے کے بعد موسیٰ فون میں مصروف بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ زمل سارے ڈسپوزیبل برتن سمیٹ کر ڈسٹ بن میں ڈال کر ہاتھ دھونے چلی گئی۔ واپس آئی تو موسیٰ بڑے مزے سے کمبل اوڑھے بیٹھا تھا۔ زمل حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ مجھے کہاں سونا ہے۔ موسیٰ کی نظر اس پر پڑی تو اس کی پریشانی بام کیا۔ جہاں سو سکتی ہو تم، وہ بسی بڑے انداز میں بولا۔ زمل جلدی سے بیڈ کی طرف بڑھی کیونکہ وہ تھک چکی تھی۔ اتنے لمبے سفر سے صوفے پر نہیں سو سکتی تھی کیونکہ کمبل ایک تھا۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ موسیٰ نے اسے خوشی خوشی بیڈ کی طرف بڑھتے دیکھا تو جلدی سے بولا، مجبوری ہے میری، یہ ہوٹل ہے، گھر نہیں، ورنہ کبھی یہ آفر نہ ملتی تمہیں۔ تو پھر ٹھیک ہے، میرے لیے دوسرا روم بک کروا دے۔ زمل واپس صوفے پر بیٹھ گئی۔ آر یو میڈ زمل؟ تم میری ذمہ داری پر ہو یہاں، اگر ڈر کر مر گئی تو مجھے تو ڈیڈ نے ویسے ہی جان سے مار دینا ہے، تو بہتر ہے تم چپ چاپ اس کمرے میں رہ کر مجھے برداشت کرو۔ سوری، میں یہاں نہیں سو سکتی، آپ میرے لیے دوسرا روم ارینج کر دیں۔ موسیٰ کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے۔ وہ غصے سے آگے بڑھا اور زمل کو بازوؤں میں اٹھائے بیڈ تک لے آیا اور آرام سے بیڈ پر لٹا کر کمبل اڑا دیا۔ اب مزید خاطر تواضع کی امید مت رکھنا مجھ سے، بہت ضدی ہو تم۔ وہ لائٹ بند کرتے ہوئے اپنی سائڈ پر لیٹ گیا۔ زمل تو بس حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ کمرے میں ہیٹر کی مدھم سی روشنی تھی اور موسیٰ فون پر مصروف تھا۔ زمل شرمندگی سے کمبل میں مچ پائے سو گئی۔ زمل کو سوتے دیکھ کر موسیٰ نے بھی فون سائڈ پر رکھا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ خان صاحب کہاں ہیں آپ؟ کب سے انتظار کر رہی ہوں میں آپ کا، اور موسیٰ بھی رو رہا آپ کے انتظار میں۔ ڈیڈ لگا رکھی ہے اس نے، بہت غلط بات ہے۔ ویسے خان صاحب، آپ مجھے تیار ہونے کا بول کر خود ابھی تک گھر نہیں پہنچے، بس 10 منٹ اور اگر آپ نہیں آئے تو ہم چینج کر لیں گے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے فون بند کر دیا اور کمرے سے باہر نکل کر ٹی وی لاؤنج میں آ گئی جہاں موسیٰ دادو کے پاس بیٹھا کھیل رہا تھا۔ کیا کہہ رہا ہے جوید؟ موسیٰ کے دادو نے بہو سے پوچھا۔ بس آ رہے ہیں 10 منٹ تک۔ باہر موسم تو دیکھا سیما، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور بارش آنے والی ہے، ابھی جانا ضروری ہے کیا؟ اماں جان کچھ نہیں ہوتا، ہم نے گاڑی میں ہی جانا ہے۔ وہ مسکراتی ہوئی اپنے لگتے جگر کی طرف بڑھی۔ موسیٰ کو گود میں اٹھا کر پیار کیا۔ موسیٰ اس وقت 3 سال کا پیارا سا گولو مولو بچہ تھا۔ ارے اگر یہ بیمار ہو گیا تو؟ اگر اللہ نے 5 سال بعد اولاد دی ہے تو قدر کرو، لوگ ترستے ہیں اولاد کے لیے اور تمہیں ذرا قدر نہیں ہے۔ قدر ہو بھی تو کیسے؟ اماں جان میں نے ہی تو کہا تھا سیما سے کہ موسیٰ کو تیار کرے باہر جانے کے لیے۔ آپ پریشان نہ ہوا کرے، سیما ذمہ دار ماں ہے۔ ہاں بھائی، میں نے کب کہا یہ غیر ذمہ دار ہے؟ جاؤ، ان کو سمجھانا میرا فرض تھا، باقی جیسے تم لوگوں کی مرضی۔ خدا حافظ خان صاحب۔ موسیٰ کو گود میں اٹھائے بیوی کا ہاتھ ہمیں باہر کی طرف بڑھ گئی۔ موسیٰ بھی سونے کے لیے لیٹا ہی تھا کہ فون بجنے لگا۔ اس نے فون اٹھایا اور نمبر دیکھ کر ماتھے پر بل ڈالے۔ اب اسے کیا کام ہے؟ یہ بھی کوئی وقت ہے فون کرنے کا؟ کال اٹینڈ کرتے ہوئے بولا۔ اوف بھائی، کیا ہو گیا آپ کو؟ دوسری طرف سمر تھا۔ موم ڈیڈ پریشان ہو رہے تھے کہ آپ لوگ خیریت سے پہنچے ہیں یا نہیں۔ ڈیڈ کو میں واٹس ایپ ٹیکسٹ کر چکا ہوں اور اپنی موم سے کہو میری فکر مت کریں، اپنا خیال میں خود رکھ سکتا ہوں۔ وہ تو ٹھیک ہے بھائی، مگر اس سے پہلے کہ سمر کچھ بولتا موسیٰ کال کاٹ چکا تھا۔ اوف یہ بھائی بنا، سمر نے مسکراتے ہوئے فون سائڈ پر رکھ دیا۔ ابھی موسیٰ نے فون واپس رکھا ہی تھا، پھر سے رنگ ٹیون بجی۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ بنا نمبر دیکھے کال پک کر لی اس نے۔ بھائی کیا ہوگا، سب خیریت؟ میں ہیرا۔ موسیٰ چونک کر اٹھ بیٹھا۔ میں سوری، مجھے لگا سمر ہے۔ اوکے اٹس اوکے بھائی، دراصل آپ ہی کا نمبر بند جا رہا تھا تو میں نے سوچا آپ کو کال کر لوں۔ ماما بابا سا فکر مند تھے آپ دونوں کے لیے۔ ڈونٹ وری ہیرا، ہم لوگ خیریت سے پہنچ گئے اور تمہاری آپ ہی بڑے مزے سے سو رہی ہیں۔ نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے نمبر بند ہوگا۔ اوف جی، آپ ہی بنا اتنی اچھی جگہ سونے گئی ہیں کیا؟ یہ نہیں سدھرنے والی، نیند سے بہت گہرا در لگا ان کا، خیال رکھیے گا کہیں کسی پہاڑ پر نیند نہ پوری کرنے لگ جائے۔ موسیٰ مسکرا دی۔ ہاں یہ ہو بھی سکتا ہے، وہ شرارتاً بولا۔ گاڑی میں بھی سارے راستے سو کر آئی اور اب بھی آتے ہی سو گئی۔ چلیں بھائی پھر آپ آرام کریں، میں ماما اور بابا کو بتا دیتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے پہنچ گئے ہیں۔ شیور۔ موسیٰ نے خدا حافظ بول کر کال کاٹ دی اور فون سائلنٹ موڈ پر لگا کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔
صبح زمل کی آنکھ الارم بجنے پر کھلی۔ اٹھ کر وضو کیا اور نماز پڑھنے کے بعد موسیٰ کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگی۔ فون دیکھا تو ہیرا کی 10 مس کالز تھیں۔ ہیرا کا نمبر ملایا تو نیٹ ورک ایرر آنے لگا۔ مایوسی سے فون میز پر رکھ دیا اور کھڑکی کی طرف بڑھ گئی۔ پردہ سرکا کر باہر دیکھنے لگی۔ موسیٰ کی آنکھوں میں روشنی پڑی تو آنکھیں مسلتے ہوئے زمل کے پاس آ رکا۔ گڈ مارننگ۔ زمل تیزی سے پیچھے مڑی۔ میں تو ڈر ہی گئی تھی۔ کیوں، میں کوئی جن بھوت ہوں جو تم ڈر گئی؟ موسیٰ حیرت سے اسے گھورتے ہوئے بولا۔ کسی جن بھوت سے کم بھی نہیں ہے، زمل زیر لب مسکراتے ہوئے بولے۔ اتنی جلدی اٹھ گئی تم اور میری بھی نیند خراب کر دی۔ اتنی جلدی تو نہیں، 7 بج رہے ہیں اور آپ نے نماز بھی نہیں پڑھی۔ 7؟ تم اس لیے جلدی اٹھی کیونکہ تم پوری رات مزے سے سو رہی تھی، لیکن میں دیر سے سویا تھا تو اس میں میرا کیا قصور؟ آپ جلدی سویا کریں، آپ بھی جلدی جاگنے کے عادی ہو جائیں گے۔ واٹ ایور۔ وہ واپس بیڈ پر لیٹ گیا۔ فرق پڑتا ہے، دیر سے اٹھنے سے فجر کی نماز قضا ہوتی ہے اور دیر تک سونے سے گھر میں نحوست پھیلتی ہے، مگر یہ ہوٹل ہے، گھر نہیں۔ موسیٰ نے اسے ٹوکا۔ بات گھر یا ہوٹل کی نہیں ہے، بات تو اعمال کی ہے۔ اعمال آخرت تک ساتھ رہیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے آپ گھر میں ہیں یا گھر سے باہر؟ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو اس کا مطلب ہے آپ میں اور کافر میں کوئی فرق نہیں۔ مومن اور کافر کے درمیان فرق نماز کا ہوتا ہے۔ بس ڈرا کیوں رہی ہو مجھے؟ میں کل سے پڑھوں گا نماز، کوشش کروں گا جلدی سونے کی تاکہ جلدی جاگ سکوں۔ کل سے؟ آج سے کیوں نہیں؟ آج سے شروع کرے۔ فجر کی نماز تو قضا ہو چکی ہے، مگر 4 نمازیں ابھی باقی ہیں، کیا پتہ کل ہو یا نہ ہو۔ آپ آج کو 2 سنوار لیں، بس کر دو یار، میں پڑھ لوں گا۔ وہ پھر سے کمبل تانے لیٹ گیا۔ مجھے بھوک لگی ہے، زمل شرمندہ سی بولی۔ موسیٰ نے چہرے سے کمبل اٹھا کر اسے پورا سوال۔ میرا ابھی باہر جانے کا کوئی موڈ نہیں، اٹس اوکے۔ زمل بے بس سا منہ بنا کر صوفے کی طرف بڑھ گئی۔ اچھا جا رہا ہوں، تھوڑا انتظار کر سکتی ہو؟ مجھے چینج کرنا ہے جی، زمل نے معصومیت سے جواب دیا۔ اف کیا زندگی بن گئی ہے، اپنی مرضی سے سو بھی نہیں سکتا۔ وہ منہ لٹکائے بیگ سے اپنے کپڑے نکال کر واش روم میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد چینج کر کے باہر نکلا۔ ساتھ چلتے ہیں، کسی اچھے سے ہوٹل میں ناشتہ کرتے ہیں، پھر گھومنے چلیں گے۔ اوکے۔ زمل تو پہلے سے ہی تیار بیٹھی تھی، شال اوڑھی اور ہینڈ بیگ لے کر جانے کے لیے تیار ہوگی۔ دونوں نے ہوٹل میں کھانا کھایا اور پھر سنو فال انجوائے کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے۔ لفٹ چیئر پر پہاڑوں کے خوبصورت منظر دیکھے پورا دن انجوائے کرنے کے بعد ہوٹل واپس آ گئے۔ آتے ہی کپڑے چینج کیے اور سونے کے لیے لیٹ گئے۔ تھکن سے برا حال تھا۔ اچانک دروازہ ناک ہوا۔ موسیٰ نہ چاہتے ہوئے بھی دروازے کی طرف بڑھا۔ جیسے دروازہ کھلا، سامنے موجود وجود کو دیکھا، چہرہ غصے سے سرخ ہوا۔ واٹ آر یو ڈوئنگ ہیئر؟ کیا ہوا، تمہیں خوشی نہیں ہوئی مجھے سامنے دیکھ کر؟ دوسری طرف طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب ملا۔ ویٹ اے سیکنڈ، آئی ایم کمنگ۔ موسیٰ دروازہ لاک کرتے ہوئے تیزی سے کمرے میں آیا اور زمل کو سوتے دیکھ کر سوکھا سانس لیا اور واپس باہر چلا گیا۔ باہر سے دروازہ لاک کیا اور آگے بڑھ گیا۔ رات کے 2 بج رہے۔ زمل کی آنکھ کھلی اور دروازہ بجنے پر کھلی۔ زمل نے دیکھا تو موسیٰ بیڈ پر تھا ہی نہیں۔ یہ کہاں چلے گئے اس وقت؟ دروازے پر کون ہو سکتا ہے؟ وہ دوڑتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی۔ قریب بار تو نظر ڈالی تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ کیا کروں میں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ لاکھ گھماتے رک گئی۔ ہاں، ہو سکتا ہے یہ باہر گئے ہوں اور چابی ساتھ رکھنا بھول گئے ہوں۔ اس نے اللہ کا نام لیا، دروازہ کھول دیا۔ سامنے ہوٹل کا وہی ملازم کھڑا تھا جو کل ان کا سامان کمرے میں چھوڑنے آیا تھا۔ جی، زمل ڈرتے بولی۔ میڈم، آپ کے شوہر کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے ان کا۔ کب؟ کہاں ہے وہ؟ وہاں نیچے روم میں ہے، وہ کمرہ نمبر 4 میں۔ آپ جلدی چلے جائیں، وہ بلا رہے ہیں آپ کو، جلدی چلیں۔ زمل تیزی سے نیچے بھاگی۔ مطلوبہ کمرے پہنچی۔ سامنے کا منظر ہی کچھ اور تھا۔ وہ دیوار کا سہارا لیتی کمرے سے باہر آ گئی اور بامشکل خود کو سنبھالتی ہوئی واپس کمرے تک پہنچی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ ہکا بکا سی بیڈ کو دیکھنے لگی جہاں چند گھنٹوں پہلے موسیٰ موجود تھا اور اب کسی اور کے بیڈ پر تھا، کسی اور کے ساتھ۔ وہ واپس مڑی دروازے کی طرف، مگر قدم وہیں رک گئے۔ سامنے رمشا کھڑی تھی، ایک ہاتھ تھوڑی تلے جمائے افسوس سے سر ہلاتی ہوئی۔ بہت برا ہوا تمہارے ساتھ، مجھے بہت افسوس ہے، مگر آج نہیں تو کل سچ سامنے آنا ہی تھا۔ تو آج کیوں نہیں؟ میں نے ہی جھوٹ بول کر بھیجا تھا اس آدمی کو کہ تمہارے پاس، تاکہ تم آ کر خود موسیٰ کی سچائی دیکھ سکو۔ ہم دونوں 3 سال سے ریلیشن میں ہیں اور ریلیشن بہت آگے بڑھ چکا ہے، وہ تو تم دیکھ ہی چکی ہو۔ منع کیا تھا میں نے موسیٰ کو کہ مجھے مت لے کر جاؤ اپنے ساتھ، مری ڈر تھا مجھے کہیں تم دیکھ نہ لو ہمیں، مگر دیکھو تو میں کتنی بیوقوف ہوں، خود تمہیں سب بتا دیا، یا پھر یوں کہہ لو کہ دکھا دیا۔ موسیٰ تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں، اگر یقین نہ آئے تو اس کا فون چیک کر لینا۔ او کیسے کرو گی؟ میں پاسورڈ اوپن کر دیتی ہوں۔ اس نے زمل کی طرف موسیٰ کا ہاتھ بڑھایا۔ ہر ایک تصویر میں رمشا موسیٰ کے ساتھ تھی اور چند تصویریں دیکھ کر زمل نے منہ دوسری طرف موڑ لیا۔
بہت غلط ہو رہا ہے تمہارے ساتھ، ابھی بھی وقت ہے، کھلا لے لو اس سے اور اپنے لیے کوئی اور پارٹنر تلاش کر لو، موسیٰ تمہیں کبھی نہیں اپنائے گا۔ چلتی ہوں۔ وہ اپنی شاطرانہ چال چلا کر فاتحانہ مسکراہٹ لیے کمرے سے باہر نکل گئی۔ جمل بے بسی سے وہیں صوفے پر بیٹھی آنسو بہانے لگی۔ جمل کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو بے بس محسوس کیا اور جیسے ہی ادھر ادھر نظر دوڑائی منظر ہی کچھ اور تھا۔ وہ ہاسٹل میں موجود تھی اور سامنے صوفے پر موسیٰ آنکھیں بند کیے شاید سو رہا تھا۔ جمل کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ یہاں کیسے پہنچ گئی۔ میں تو کمرے میں تھی۔ اس رات والا منظر یاد آیا تو آنکھیں پھر سے آنسوؤں سے بھیگنے لگیں۔ وہ تیزی سے اٹھی اور بیڈ سے نیچے اتر کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر موسیٰ چونک گیا۔ اس کی نظر بیڈ پر پڑی اور جمل کو وہاں نہ دیکھ کر وہ جلدی سے باہر کی طرف دوڑا۔ جمل زیادہ دور نہیں گئی تھی، وہ ابھی ریسیپشن کے پاس رکی تھی کیونکہ اسے یہاں سے جانے نہیں دے رہی تھی۔ پلیز میم، آپ اپنے روم میں واپس جائیں، آپ ابھی نہیں جا سکتی۔ آپ کے ہسبینڈ کہاں ہیں؟ آپ ایسے کیسے باہر آ گئی؟ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب کی اجازت کے بغیر آپ یہاں سے جا نہیں سکتی۔ موسیٰ نے جیسے اسے دیکھا تیزی سے آگے بڑھا۔ ڈونٹ وری، آئی ایم ہیئر، شی از مائی وائف، وہ جمل کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا۔ جمل نے اس کی طرف دیکھنا بھی ضروری نہیں سمجھا اور غصے سے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ آپ سمجھائیں ان کو پلیز، یہ ابھی نہیں جا سکتی یہاں سے، آپ ان کو روم میں لے جائیں، میں ڈاکٹر صاحب کو بھیجتی ہوں۔ جمل، موسیٰ نے کچھ کہنا چاہا مگر جمل اس کی بات سنے بغیر ہی واپس کمرے میں چلی گئی۔ موسیٰ کو اس وقت غصہ تو بہت آیا مگر ضبط کر گیا۔ اس کے علاوہ اور کوئی حال بھی تو نہیں تھا اس کے پاس۔ جمل کی بے رخی جائز تھی۔ رمشا، آئی ول کل یو۔ کل رات جب اس نے دروازہ کھولا تو سامنے رمشا کھڑی تھی۔ ہائے سویٹ ہارٹ، بے باکی سے آنکھیں دبا کر بولی۔ موسیٰ شاکڈ سا اسے دیکھتا رہ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ غصے میں مگر ہلکی آواز میں چلانے کے انداز میں بولا۔ سرپرائز! موسیٰ نے پلٹ کر جمل کو سوتے دیکھا اور روم لاک کر کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ساری باتیں یہاں تو نہیں کر سکتی میں، آؤ میرے کمرے میں چلتے ہیں۔ وہ نیچے چلی گئی اور مجبوراً موسیٰ بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ کمرے میں پہنچ کر سب سے پہلے اس نے دروازہ بند کیا۔ رمشا، آخر تم یہاں کیسے پہنچی؟ آپ کی بار وہ غصے سے چلایا۔ آہستہ آہستہ پلیز، ورنہ اگر تمہاری بیوی تک آواز چلی گئی تو نقصان تمہارا ہی ہے۔ میں جہاں کیسے پہنچی بہت لمبی اور درد بھری کہانی ہے، مت پوچھو۔ ایک ہوٹل کے باہر رک کر تمہاری گاڑی تلاش کرنا بہت مشکل تھا مگر منزل مل ہی گئی مجھے آخرکار۔ کافی پیو۔ اس نے کافی والا مگ موسیٰ کی طرف بڑھایا۔ میں یہاں تمہارے ساتھ کافی پینے نہیں آیا رمشا، یہ جاننے آیا ہوں کہ آخر تمہیں کس نے بتایا ہے کہ میں یہاں ہوں۔ اف، ایک تو تمہارے سوال ہی ختم نہیں ہو رہے۔ میں اتنی ٹھنڈ میں تھکی ہوئی آئی ہوں اور تم میرا حال پوچھنے کی بجائے سوال پر سوال کر رہے ہو۔ ویری بیڈ۔ رمشا، جو پوچھا ہے وہ بتاؤ مجھے، تم کیوں یہاں آئی ہو؟ چلو مرضی ہے تمہاری، نہ پیو کافی میں پی لیتی ہوں۔ اور صوفے پر ٹانگ جمائے کافی پینے لگی۔ کچھ پوچھا ہے میں نے تم سے رمشا؟ وہ غصے سے آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ سے کافی والا مگ کھینچ کر میز پر رکھ دیا۔ تم نے بتایا نہیں مجھے تو کسی نہ کسی سے تو پتہ چل ہی گیا مجھے۔ وہ ہے نا تمہاری موم، انہوں نے بتایا ماما کو کہ تم مڑی گئے ہو اپنی بیوی کو لے کر۔ مسز خان نے، موسیٰ وجہ سے یقین ہی نہ آیا اور رمشا کی بات پر۔ ہاں ماما گئی تھی ان کو تمہاری شادی کی مبارکباد دینے تو انہوں نے بتایا۔ ایسے تم یہ اچھا نہیں کیا، بتائے بغیر یہاں آ گئے۔ مگر دیکھو تو صحیح، میں پھر بھی آ گئی یہاں تمہیں برباد کرنے۔ وٹ؟ موسیٰ تیزی سے اس کی طرف پلٹا مگر وہ اپنا کام کر چکی تھی۔ اس کے ہاتھ میں انجیکشن تھا جو وہ موسیٰ کے بازو میں دنسا چکی تھی۔ گڈ نائٹ سویٹ ہارٹ، وہ کہا لگاتے ہوئے بولی اور موسیٰ کو بیڈ پر دھکیل دیا۔ اسے ہر چیز گمتی ہوئی محسوس ہونے لگی اور بے بس سا بیڈ پر گر گیا۔ آخری بار اس کے منہ سے جمل کا نام نکلا۔ جمل کو کچھ مت کہنا، بس اتنا بول کر وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ رمشا کی فکر مت کرو، تم اسے کچھ دیر تک یہی بلاؤں گی میں۔ جمل کی فکر مت کرو، تم اسے کچھ دیر تک یہی بلاؤں گی میں جب تم میری باہوں میں ہوگے۔ اس کے بعد کیا ہوا موسیٰ کو کچھ یاد نہیں تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ رمشا کے کمرے میں ہی موجود تھا، اس کے بیڈ پر، اور اس کی شرٹ اور سویٹر بیڈ کے پاس نیچے فرش پر گرے تھے۔ خود کی حالت میں دیکھ کر اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ تیزی سے کمبل اتار کر پیچھے پھینکا اور بیڈ سے نیچے اتر کر شرٹ اور سویٹر پہن کر دروازے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی دروازہ کھولنے لگا تو نظر دروازے پر چپکی پیپر پر پڑی۔ اب ایک سرپرائز فار یو ان یور روم۔ موسیٰ نے وہ پیپر کھینچ کر پھاڑ دیا اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں پہنچا تو جمل کو فرش پر بے ہوش پڑے دیکھا۔ آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما تو برف کی مانند سرد ہو رہا تھا۔ وہ اسے گود میں اٹھائے گاڑی کی طرف بھاگا، جمل کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹایا
اور वॉलेट लेने वापस ऊपर आया तब इसकी नज़र फर्श पर पड़े अपने फ़ोन पर पड़ी। जैसे ही फ़ोन अनलॉक किया, सामने इसकी और रिमशा की तस्वीरें थी, कुछ पहले वाली और बाकी कल रात की। मूसा को अपने होलिया की समझ आ चुकी थी। रिमशा आई विल किल यू तो सोचने समझने से कासिर हो चुका था। कैसे करूँगा मैं जिमल का सामना? वो क्या समझी होगी? रिमशा ये ठीक नहीं किया तुमने मेरे साथ। वो हॉस्पिटल में इमरजेंसी डिपार्टमेंट के बेंच पर बैठा इसी सोच में घूमता। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आया तो वह तेज़ी से इनकी तरफ बढ़ा। डोंट वरी, शी इज़ फाइन नाउ। किसी बात का स्ट्रेस लिया इन्होंने जहन पर और सर्दी की वजह से टेम्परेचर बढ़ चुका है। आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं? क्या जो पूरी रात फर्श पर सो रही थी? कैसे शोहर हैं आप? आपको बिल्कुल परवाह नहीं अपनी बीवी की? मूसा चुपचाप डॉक्टर का लेक्चर सुनता रहा क्योंकि वह इस वक्त कोई भी जवाब देने की पोजीशन में नहीं था। इनको दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा, ख्याल रखें इनका। डॉक्टर अपनी बात मुकम्मल करते हुए आगे बढ़ गया। वो कमरे में सोफे पर बैठा जिमल के होश में आने का इंतज़ार करने लगा। इसे कमरे में वापस जाते देखकर मूसा ने सुख का सांस लिया। वो रिसेप्शन पर वापस आया, पेमेंट की और डिस्चार्ज स्लिप तैयार करवाई। जिमल को लेकर होटल पहुंचा। खाना प्लेट में डालकर जिमल की तरफ बढ़ाया, जिसने चुपचाप खा लिया और दवाई खाकर कंबल ओढ़े लेट गई। मूसा को अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। इसे तो लगा था जिमल इस पर सीखेगी, वजाहतें मांगेंगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगला दिन भी ऐसे ही गुजरा और वो चुपचाप खाना खा लेती और दवाई खाकर बेड पर पड़ी रहती। अगली सुबह आखिरकार मूसा ने जिमल से बात करने का सोचा। जिमल अलमारी के पास खड़ी अपने कपड़े निकाल रही थी कि मूसा इसके पास आ रुका। इसे कंधों से थामते हुए रुक अपनी तरफ मोड़ा। जिमल, तुम नाराज़ हो मुझसे, मुझ पर गुस्सा हो? अगर गुस्सा है तो निकाल लो मुझ पे, चिल्लाओ मुझ पर, मगर इस तरह चुप मत रहो। मैं क्यों गुस्सा करूँगी आप पर? मुझे कोई हक नहीं आप पर गुस्सा निकालने का। मैं तो मजबूरी बन चुकी हूँ आपकी, मगर आप फिक्र मत करें, मैं आपकी ज़िंदगी में दखल अंदाजी नहीं करूँगी। आपका जैसे दिल चाहे अपनी ज़िंदगी गुजारे, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। क्यों इतराज़ नहीं है जिमल? बीवी हो तुम मेरी। जिमल इसके इतराफ़ पर मुस्कुरा दे। सही कहा आपने, मैं आपकी बीवी हूँ, मगर रिमशा की हैसियत मुझसे ज़्यादा है आपकी ज़िंदगी में, और शायद वो हैसियत मैं कभी हासिल नहीं कर सकती जो उसे हासिल है। जिमल, जो तस्वीरें तुमने देखी थी वो सब रिमशा ने धोखे से ली थी। तस्वीरों में कोई हकीकत नहीं है। हो सकता है इन तस्वीरों में कोई हकीकत ना हो, मगर कल रात जो हकीकत मैंने रिमशा के कमरे में देखी वो तो झूठ नहीं हो सकता। क्या मतलब? क्या देखा तुमने जिमल? मुझे कुछ याद नहीं क्या हुआ था कल रात, मैं होश पे नहीं था। वो रिमशा ने मुझे बस कर दें प्लीज़, मुझे कोई वजाहत नहीं चाहिए आपसे। आपकी ज़िंदगी है, जैसे चाहें गुजारें। आप चाहें तो रिमशा से शादी कर लें, मुझे कोई इतराज़ नहीं। आरजू मैड जिमल, वो गुस्से से चिल्लाया और जिमल को कंधों से थाम कर झंझोरा। मुझे घर वापस जाना है, जिमल बहते आंसुओं के साथ बोली। अपने घर जाना चाहती हो? मैं कुछ दिन के लिए, जब मेरी तबीयत मुकम्मल ठीक होगी तो वापस आ जाऊंगी। एज विश। ओके। मूसा जानता था कि वह जो मर्जी कर ले, जिमल अभी इसके किसी बात पर यकीन नहीं करेगी, इससे मज़ीद बहस करना ज़रूरी नहीं समझा। इसी दिन वो लोग घर वापस आ गए। जिमल को उसके घर ड्रॉप किया और हीरा के हवाले इसकी मेडिसिन करने के बाद मूसा घर वापस आ गया। अभी वो कमरे में आया ही था कि रिमशा की कॉल आने लगी। मूसा ने कॉल अटेंड की तो रिमशा के कह के फ़ोन में गूंजने लगे। बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ रिमशा, तुमने ठीक नहीं किया मेरे साथ। सच सच बताओ तुमने क्या बोला जिमल को, जो वो मुझसे इस कदर बदगुमान हो चुकी है? कुछ खास नहीं, बस एक छोटा सा डेमो दिखाया था उसे। इस रात जब तुम मेरी बाहों में मुझसे लिपट कर सो रहे थे। शट अप रिमशा। मूसा का बस नहीं चला, वरना अगर रिमशा इसके सामने होती इसका गला दबा देता वो। इसने गुस्से में फ़ोन बंद कर दिया। इसे समझ आ चुकी थी कि जिमल इतनी बदगुमान क्यों हो चुकी है इससे। वो तो समझ रहा था कि बस तस्वीरों की वजह से, मगर जहाँ मामला कुछ और ही था। एक हफ्ते बाद जिमल घर वापस आ गई, मगर इस बारे में दोबारा कोई बात नहीं हुई इनके दरमियान। मगर जिमल को ऑफिस जाते देखकर मूसा तप चुका था। अगले दिन जिमल फिर से ऑफिस जा चुकी थी। मूसा खान साहब से बात करने गया, पता चला कि एक हफ्ते के लिए मुल्क से बाहर जा चुके हैं। डैड ऐसे कैसे कर सकते हैं? जिमल के हवाले सारा ऑफिस करके आउट ऑफ कंट्री कैसे जा सकते हैं? अगर इसने कुछ उलट पुलट कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पता नहीं डैड ने क्या सोचकर इतनी बड़ी जिम्मेदारी जिमल को दे दी। जो भी हो, मैं हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठ सकता, कुछ तो करना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग सर। जैसे मूसा ऑफिस पहुंचा, हर तरफ से यही आवाज़ सुनाई देने लगी और सबको नज़रअंदाज करते हुए खान साहब के ऑफिस की तरफ बढ़ गया। सर अंदर कोई नहीं है। वो जैसे कमरे की तरफ बढ़ी, सेक्रेटरी की आवाज़ पर वापस पलटा। क्यों, कहाँ गए हैं सब? इंतहाई गरूर बड़े अंदाज में बोला। सर तो मुल्क से बाहर गए हैं, आप तो जानते ही होंगे। यस आई नो।
ڈیڈ اور میم میٹنگ روم میں ہیں۔ ابھی موسیٰ دروازہ کی طرف پلٹا ہی تھا کہ وہ بول پڑی۔ اسی وقت میٹنگ روم کی طرف بڑھ گیا، دروازہ ناک کیے بنا ہی اندر داخل ہو گیا۔ جمل نے افسردگی سے سر ہلایا اور مسکرا دی۔ وہاں بھی سارا اسٹاف موسیٰ کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا سوائے جمل کے۔ گڈ مارننگ، پلیز سٹ ڈاؤن۔ چہرے پر گہری سنجیدگی لیے وہ کرسی کھینچتے ہوئے بیٹھ گیا۔ واٹس گوئنگ آن ہیئر؟ وہ مینیجر سے بولا۔ سر میٹنگ کی تیاری چل رہی ہے، بس 5 منٹ تک ایک کمپنی کے ساتھ میٹنگ ہے، وہ لوگ بس آتے ہی ہوں گے۔ اگر میم کو اور آپ کو بہتر لگا تو کانٹریکٹ سائن کر لیں گے۔ اوکے۔ وہ جمل پر نظریں جمائے بولا تو جو اسے مکمل نظر انداز کیے لیپ ٹاپ پر مصروف تھی۔ اتنی دیر میں دروازہ ناک ہوا اور کچھ لوگ کمرے میں داخل ہوئے۔ ویلکم سر۔ مینیجر آگے بڑھا اور ان کا استقبال کیا۔ جمل شاکڈ سی اپنے کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں کاشف تھا اپنے مینیجر کے ساتھ۔ جتنی حیران جمل تھی اسے جہاں دیکھ کر اتنا ہی حیران کاشف تھا۔ آئیں سر، تشریف رکھیں۔ مینیجر نے جمل کے ساتھ والی کرسی پر کاشف کو بیٹھنے کو بولا۔ وہ ہکا بکا سا جمل کو دیکھتا رہ گیا۔ یہ ہیں مس جمل، ہمارے جنرل مینیجر، اور یہ ہیں اس کمپنی کے آنر، مائی سیلف موسیٰ خان۔ موسیٰ نے اپنا تعارف دے دیا۔ کاشف نے ایک نظر جمل پر، دوسری نظر موسیٰ کے حلیے پر ڈالی۔ زبر سے مٹھی بھینچ لی مگر مجبوراً موسیٰ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ مائی سیلف کاشف۔ موسیٰ نے مسکراتے ہوئے اس سے ہاتھ ملایا۔ نائس ٹو میٹ یو مسٹر کاشف۔ میٹنگ شروع ہوئی تو جمل کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے لیے مزید وہاں بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا۔ موسیٰ بھی اس کے کمرے سے باہر آ گیا۔ ایوری تھنگ از اوکے، جمل نے سرنفی میں ہلایا۔ ڈونٹ وری، اٹ ول بی فائن۔ چلو اندر چلو، بہت ضروری میٹنگ چل رہی ہے، تمہارا وہاں ہونا بہت ضروری ہے۔ نہیں، آپ چلے جائیں، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اور وہاں سے جانے ہی والی تھی کہ موسیٰ نے اسے بازو سے دبوچ لیا۔ کہیں نہیں جا رہی ہو تم، یہ میٹنگ تم نے ہی سیٹ کی تھی مسٹر کاشف کے ساتھ، تو اب کیوں بھاگ رہی ہو؟ اسٹاپ دس اوور ایکٹنگ، کمرے میں جاؤ اور ڈیل سائن کرو۔ سوری آئی کانٹ۔ آپ کو اگر بہتر لگتا ہے تو آپ سائن کر لیں۔ موسیٰ کی آنکھوں میں اپنے لیے شک دیکھ کر جمل کی آنکھیں چھلکنے کو تیار تھی۔ اسے جس بات کا ڈر تھا ابھی وہی ہو رہا تھا۔ موسیٰ اس سے بدگمان ہو رہا تھا۔ یہ میٹنگ تو خان صاحب نے فکس کی تھی اور وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ میٹنگ کاشف کی کمپنی کے ساتھ ہے۔ کاش وہ فائل کھول کر دیکھ لیتی تو یہ میٹنگ پہلے ہی کینسل کر دیتی، مگر اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ اور اسے کیا پتا تھا کہ آج آفس موسیٰ آ جائے گا۔ مجھے یہ کنٹریکٹ سائن نہیں کرنا۔ وائی؟ وہ اس لیے کیونکہ جمل بات کا جواب دیے بغیر ہی میٹنگ روم میں واپس چلے گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی موسیٰ اس کی کسی بات پر یقین نہیں کرے گا۔ موسیٰ بھی کمرے میں واپس آ گیا۔ کاشف گہری سوچ میں گم تھا۔ جمل کا اس طرح سے کمرے سے باہر جانا اور موسیٰ کا اس کا پیچھا کرنا کاشف سمجھ چکا تھا۔ اس کی وجہ سے جمل کی زندگی میں مشکلات پیدا ہونے والی ہیں۔ میٹنگ ختم ہوئی تو اسٹاف نے کلیپنگ کی اور کاشف کی کمپنی کے کام کو سراہا، مگر جمل ایکسکیوز کرتے ہوئے کمرے سے باہر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مگر اسی پل موسیٰ نے اس کا ہاتھ تھام کر واپس بٹھا دیا۔ آپ کے بغیر یہ ڈیل سائن نہیں ہو سکتی مسز خان۔ سائن ہیئر۔ اس نے فائل جمل کی طرف بڑھائی، مگر جمل نے سائن کرنے کے بجائے کاشف کی طرف دیکھا۔ سوری مسٹر کاشف، مجھے نہیں لگتا ہم یہ کنٹریکٹ سائن کر پائیں گے۔ آپ کی کمپنی کو مزید امپروومنٹ کی ضرورت ہے۔ مے بی نیکسٹ میٹنگ وی ٹاٹ اباؤٹ دیٹ بٹ نو آئی ایم سوری۔ کاشف مسکرا دیا۔ اٹس اوکے، تھینکس فار یور ٹائم مسٹر اینڈ مسز خان۔ وہ شکریہ ادا کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا اور اس کا مینیجر بھی۔ باقی اسٹاف بھی مایوسی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہ کیا کر دیا جمل؟ اتنی اچھی ڈیل تھی مسٹر کاشف کے ساتھ اور تم نے سائن ہی نہیں کیے۔ ان سب پہ جاتے ہی موسیٰ طنزیہ انداز میں بولا، کیونکہ مجھے مناسب نہیں لگا۔ جمل نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، مناسب نہیں لگا یا پھر میری موجودگی میں مناسب نہیں لگا؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ مطلب تو تم اچھی طرح جانتی ہو جمل، یہ کاشف وہی تھا نا جس سے تمہاری شادی ہونی تھی۔ آئی ایم رائٹ؟ اگر پتہ ہے تو پھر پوچھ کیوں رہے ہیں؟ اور شادی ہونی تھی، ہوئی تو نہیں ہے نا؟ آپ جیسا سمجھ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں ہے۔ یہ میٹنگ ڈیڈ نے فکس کی تھی، اگر آپ چاہیں تو فائل میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس نے فائل موسیٰ کی طرف بڑھائی۔ موسیٰ نے فائل واپس جمل کی طرف اچھالی اور دونوں ہاتھ میز پر جمائے اس کی طرف جھکا۔ کیوں کروں میں تمہارا یقین؟ کیا تم نے یقین کیا تھا میری بات پر؟ کتنا سمجھایا تھا تمہیں، کتنا چلایا تھا میں، مگر تم نے میری ایک نہیں سنی۔ تو میں کیوں کروں تمہارا یقین؟ میز پر غصے سے ہاتھ مارتے ہوئے چلایا۔ کیونکہ میرے پاس ثبوت ہیں اور وہ ثبوت آپ کے سامنے اس فائل میں ہے۔ میں کاشف سے محبت کرتی تھی، مگر جس دن آپ سے نکاح ہوا اسی دن وہ محبت ختم کر دی میں نے۔ باقی آپ کی مرضی، جیسا سوچنا چاہیں سوچتے رہیں، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ ثبوت چاہیے تمہیں، ثبوت ملے گا، مگر میرا اب تم پر یقین ختم ہو چکا ہے جمل۔ جھوٹ بولتی ہو تم کہ کاشف سے محبت نہیں کرتی۔ تم دونوں کی آنکھوں میں محبت دیکھ چکا ہوں۔ کاش آپ آنکھوں میں دیکھنا جانتے اور جذبات کو سمجھ سکتے تو دیکھ لیتے کہ میری آنکھوں میں کاشف کے لیے محبت نہیں نفرت تھی۔ خیر آپ نہیں سمجھیں گے کیونکہ آپ خود دھوکہ دینا جانتے ہیں، اعتبار کیا خاک کریں گے۔ جمل آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔
ثبوت چاہیے تمہیں تو بہت جلد ملے گا۔ اس نے جیب سے فون نکالا اور کسی کا نمبر ڈائل کیا۔ ایک تصویر بھیج رہا ہوں تمہیں اور ایڈریس بھی، یہ کام جتنی جلدی ہو سکے ختم کرو۔ کال کاٹ کر کمرے سے باہر نکل گیا اور مینیجر سے انفارمیشن لینے لگا۔